रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनफाल मदनी सूरा है जिसमें 75 आयात और 10 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अनफाल के रुकू नंबर 3 में मौजूद आयात 22 ता 24 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इन्न शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहिस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। तर्जुमा: कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन जानदार कौन है। अगर जानदार के लफ्ज़ का आप जायज़ा लें तो जानदार के अंदर इंसान और तमाम किस्म के जानदार आ जाएंगे। शरत दवाब इस आयत का बुनियादी और अहम तरीन लफ्ज़ है। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी नहायत अहमियत का हामिल है यह लफ्ज़। और शरत दवाब के लुग़वी मानी है बदतरीन जानवर। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाने के बाद इंसान के अखलाक के लिहाज से, उसके किरदार के लिहाज से, उसकी आदात के लिहाज से तमाम इंसानों को दर्जों में तकसीम कर दिया है। जो इंसान जितने ज़्यादा अच्छे किरदार का मालिक है, जितने ज़्यादा अच्छे अखलाक का मालिक है और माशरे के लिए, दूसरे इंसानों के लिए जिस हद तक फ़ायदेमंद है, उसी लिहाज से अल्लाह ताला के यहाँ उसके दर्जात उतने ही बुलंद होते हैं। यही सिलसिला हैवानात के साथ भी अल्लाह ताला ने रखा है। कुछ जानवर, कुछ हैवान ऐसे हैं जो इंसान दोस्त हैं, इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं और इंसान के बहुत वफ़ादार होते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुछ जानवर ऐसे भी पैदा किए हैं जो खूनख्वार होते हैं, जहरीले होते हैं और इंसान उनसे जितनी भी मोहब्बत कर ले, इंसान उनका जितना भी ख्याल रख ले, उसके बावजूद उनकी फितरत में वफ़ा अल्लाह ताला ने शामिल नहीं रखी। वो मौका मिलते ही इंसान को नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे। तो अल्लाह ताला इस आयत में हमें बता रहा है कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो उसकी तमाम सांस लेने वाली मखलूक़ात हैं, उनमें से बदतरीन कौन सी है, सबसे बुरी अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सी मखलूक है। तो मैंने आपको हैवानों के दर्जे भी बता दिए, इंसानों के दर्जे भी मैंने आपको बता दिए। अब ज़रा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला कौन से जानदार को बदतरीन जानदार करार दे रहा है। तो अल्लाह ताला बदतरीन जानदार करार दे रहा है बहरे और गूंगे इंसानों को। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने जानवरों को तो कुछ समझने की सलाहियत ही नहीं दी। जानवरों को तो अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत ही नहीं दी, बात करने की सलाहियत नहीं दी। आवाज़ निकाल सकते हैं लेकिन उनकी आवाज़ बेमानी है। उनके मुंह से आवाज़ें ज़रूर निकलती हैं, अल्फाज नहीं निकलते, ऐसे अल्फाज जो दूसरे को उनके जज्बात के बारे में, उनके एहसासात के बारे में बता सकें। जबकि अल्लाह ताला ने इंसान बनाने के बाद इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अल्लाह ताला ने इंसानों को कुछ सलाहियतें दी हैं। अल्लाह ताला ने कौन सी सलाहियतें दी हैं? अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने की सलाहियत दी है। अल्लाह ताला ने इंसान को सुनने की सलाहियत दी है। फिर सुनने से जो अगला मरहला होता है वो सुनने वाली चीज़ को समझना है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है, यानी उसे समझने की सलाहियत भी दी है। अब अल्लाह ताला ने अगर आम जानदारों के मुकाबले में इंसान को अशरफ बनाया है, इंसान को बेहतर बनाया है, इंसान को सुनने की सलाहियत दी है, इंसान को बोलने की सलाहियत दी है, इंसान को समझने की सलाहियत दी है, तो अल्लाह ताला इतनी सलाहियत इंसान को देने के बाद इंसानों से ये उम्मीद भी रखता है, इंसानों से ये तवक्को रखता है कि वो अपनी अक्ल का और अपने शऊर का इस्तेमाल करेंगे और हक और बातिल में तमीज़ करेंगे। अब अल्लाह ताला यहाँ पर इस आयत में ये जिक्र फरमा रहे हैं कि ऐसे इंसान जो सही और गलत में तमीज़ करने की सलाहियत नहीं रखते, अपने सामने, अपने मुआशरे में सही काम भी होते हुए देख रहे हैं और गलत काम भी होते हुए देख रहे हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के दिन रात नमूने देख रहे हैं, उसके बावजूद वो अल्लाह ताला को नहीं पहचान पा रहे, अल्लाह ताला की वहदानियत को नहीं पहचान पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे कि कोई एक हस्ती है जो ये दुनिया चला रही है, जो इसका निज़ाम चला रही है। तो इसका मतलब है कि वो लोग बहरे और गूंगे हैं। इसके साथ साथ
اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور باقی تمام جانداروں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل ترین رکھا ہے، سب سے بہترین بنایا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے بولنے کی صلاحیت دی ہے اور ان کے منہ سے حق کی بات نہیں نکلتی، دین کی بات نہیں نکلتی، سچ بات نہیں نکلتی، اسی طرح جن لوگوں کو میں نے سننے کی صلاحیت دی ہے لیکن وہ حق بات نہیں سنتے، وہ حق بات کو سننے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور حق بات کو سننے اور سمجھنے کے بعد حق کی تبلیغ دنیا کے سامنے کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا شمار جانداروں میں، انسانوں میں تو نہیں کیا جا سکتا۔ جاندار تو وہ ہیں، سانس تو لے رہے ہیں، لیکن وہ ایسے ہی جاندار ہیں جس طرح سے کچھ جانور ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل نہیں دی، کوئی سمجھ نہیں دی، کوئی صلاحیت نہیں دی، تو وہ بیچارے کوئی کام نہیں کر پاتے، لیکن یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین مخلوق بنایا، اسے بولنے کی صلاحیت دی، اسے سننے کی صلاحیت دی، اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، لیکن اپنی تینوں صلاحیتوں کو کام میں نہیں آ رہا اور اس جانور کے برابر کام کر رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی صلاحیت نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے انسان میرے نزدیک بدترین جاندار ہیں، کیونکہ ان کی اگر شکل دیکھی جائے، ان کی اگر صورت دیکھی جائے، وہ تو انسانوں کی طرح ہیں، مگر حقیقتاً جیسے میں نے بے وقوف حیوان بنایا نا، میں نے حیوانات کے آپ کو بتایا کچھ درجے ہیں، کچھ جو حیوان ہوتے ہیں وہ سمجھ رکھنے والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، کچھ نہ کچھ باقی جانوروں کی نسبت بہتر ہیں، وہ کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ بالکل ہی گئے گزرے ہیں، بالکل ہی بے وقوف ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایسے انسان ہیں نا، جو اشرف المخلوقات ہیں، زبان ہونے کی وجہ سے، کان ہونے کی وجہ سے، سماعت ہونے کی وجہ سے، عقل ہونے کی وجہ سے، جب حرکتیں یہ ان جانوروں جیسی کرتے ہیں، اپنے منہ سے حق کی بات نہیں نکالتے، حق کے کلمات کو سنتے نہیں ہیں اور اس کو دنیا تک پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے، تو ان کا جو درجہ ہے وہ بدترین جاندار، جو بے وقوف ترین جانور ہیں، کچھ نہ سمجھنے والے جانور ہیں، ان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں، یہ ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو سننے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سننے کی توفیق دیتے ہیں جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ نیکی کا کوئی مادہ دیکھتے ہیں، جن کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں، یعنی جس شخص کے کردار میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کو لچک نظر آتی ہے، فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے، نیکی کا رجحان نظر آتا ہے، بدی سے نفرت کرنے کا رجحان نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سننے کی توفیق بخشتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفار کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے کفار کو قرآن مجید سننے کی توفیق کیوں نہیں بخشی، یعنی میں نے ان کو قرآن مجید سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق کیوں نہیں بخشی، ان کے دل کیوں نہیں پھیرے گئے اسلام کی طرف۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے دل میں قبول حق کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اگر میں محسوس کرتا کہ ان میں قبول حق کی استعداد ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں، ہمیں پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت سخت گیر انسان تھے اور اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کے لیے پہنچے تھے، لیکن قرآن مجید کی آیات پڑھنے کا، قرآن مجید کی آیات سن کر ان پر ایک ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نیکی کا کوئی مادہ دیکھا تھا، ان کے کردار کے اندر کوئی ایسی خوبی دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ان کو بخش دی کہ قرآن مجید جو انہوں نے سنا تو کھلے ذہن کے ساتھ سنا، کھلے کانوں کے ساتھ سنا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی۔ دوسری طرف ہم دیکھ لیتے ہیں ابو جہل کو۔ ابو جہل وہ شخص تھا کہ کام گناہ کے کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام گناہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی ضد میں اتنا پکا تھا، اتنا ہٹ دھرم تھا کہ کسی بھی صورت اپنی بات کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی بات کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے کردار میں کوئی فلیکسیبلٹی نہ ہونا، ایک کوئی بات اگر سوچ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، مثال کے طور پہ اگر سمجھ لیں کہ یہ شخص برا ہے، تو وہ شخص کتنے بھی اچھے کام کر لے گا نا، کتنے بھی ان کو ثبوت مل جائیں گے، کتنی بھی ان کو دلیلیں مل جائیں گی،
لیکن وہ اپنے اندر کی ایک ضد پہ، ایک ہٹ دھرمی پہ قائم رہیں گے اور کہیں گے نہیں، اگر میں اس شخص کو برا کہہ رہا ہوں نا تو میں دنیا کی کوئی دلیل نہیں سنوں گا، دنیا کچھ بھی کہہ لے، میرے سامنے جتنے بھی ثبوت آ جائیں، میرے سامنے جتنے بھی گواہ آ جائے، میں تو جو بات کہہ رہا ہوں اس بات پہ قائم رہوں گا۔ جو لوگ اس حد تک ضدی ہوتے ہیں، جو لوگ اس حد تک ہٹ دھرم ہوتے ہیں کہ کوئی بات اگر ایک مرتبہ سوچ لیں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو بنیادی طور پر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں قبول حق کی استعداد نہیں ہوتی، کہ جن کے پاس جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا ہے نا تو وہ پرانے خیالات پہ اس حد تک اٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس حد تک راسخ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ بھی کہہ لیں وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں اگر ان کے کردار میں کوئی خوبی دیکھتا تو میں ضرور انہیں سننے کی توفیق بخشتا، سننے کی توفیق میں بخشتا تو کیا ہوتا کہ یہ دین اسلام قبول کر لیتے، یہ دین اسلام پر ایمان لے آتے۔ لیکن میں نے انہیں دین الہی سمجھنے کی، کلام الہی سمجھنے کی اور قبول کرنے کی توفیق اس وجہ سے نہیں دی کیونکہ یہ جان بوجھ کے میری آیات سے انکار کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، انہیں پتہ ہے کہ سیدھا راستہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، انہیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، لیکن یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، صرف میری آیتوں کا انکار کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس قسم کی شرائط پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے گا تو ہم دین اسلام قبول کر لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش مکہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ ہم جس کی نسل میں سے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، آپ ان کو زندہ کر دیں۔ اگر آپ ان کو زندہ کر دیں اور وہ زندہ ہونے کے بعد دین اسلام پر ایمان لے آئیں تب تو ہم قبول کر لیں گے کہ آپ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری اور آپ ان کا ہی پیغام ہمیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو زندہ نہیں کر سکتے تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بعض جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جواب میں آیات نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ سمجھتا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ سمجھتا کہ واقعی اگر میں ان کے آباء و اجداد کو زندہ کر دوں، ان کے سامنے لے آؤں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو یہ واقعی دین اسلام قبول کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور یہ کام ان کے لیے کر دیتا، لیکن مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر میں ان کے آباء و اجداد کو زندہ کر دوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کر دیں اور یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ان کو تصدیق کرتے ہوئے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ان کو گواہی دیتے ہوئے، اپنے کانوں سے سن لیں ان کی گواہی کو، تو مجھے یقین ہے یہ اس کے باوجود بھی دین اسلام قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو سننے کی توفیق اس وجہ سے نہیں بخشی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کے اندر حق ان کے سامنے آ بھی جائے گا، معجزہ ان کے سامنے آ بھی جائے گا تو ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کے کردار میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اگر یہ کوئی ایک بات سوچ لیں تو اس سے پیچھے سے ہٹ سکے، سامنے جتنی بڑی دلیل آ جائے، سامنے جتنا بھی بڑا معجزہ آ جائے، یہ ہدایت کیونکہ ان کے لیے نہیں ہے، لہٰذا یہ کسی صورت بھی راہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب تک ان کے اندر، جب تک انسانوں کے اندر، جب تک کفار کے اندر میں یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے اندر کوئی خوبی ہے، ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر سکیں، میں خود انہیں اس وقت تک سننے کی توفیق ہی نہیں بخشتا، کیونکہ اگر میں اس صلاحیت کے بغیر انہیں سننے کی توفیق بخش بھی دوں، بغیر یعنی ہدایت کے میں نے سماعت کی، سننے کی توفیق بخش بھی دوں تو یہ کیا کریں گے، یہ پیٹھ پھیر دیں گے، یہ وہاں سے بھاگ جائیں گے اور پھر بھی میرے حکم کی خلاف ورزی ہی کریں گے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ ترجمہ: مومنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں
جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ کیوں اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ جو حکم آپ کو دے رہے ہیں نا، یہ حکم آپ کو زندگی بخشے گا، زندگی جاوداں بخشے گا۔ جاوداں زندگی کون سی زندگی ہے؟ یہ ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو حکم دیتے ہیں اسے قبول کیجئے، کیونکہ یہ ایک ایسا حکم ہے، آپ کو ایسے کام کی طرف بلایا جا رہا ہے، آپ کو ایسے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے جو آپ کو ہمیشہ رہنے والی زندگی بخشے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہم ترین حصہ اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب مفسرین کا اگر جائزہ لیا جائے، علماء کرام کا اگر جائزہ لیا جائے، تو وہ اس آیت کی مختلف تعویلیں بیان کرتے ہیں، اس کی مختلف قسم کی وضاحتیں دی جاتی ہیں۔ کچھ جگہوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے رازوں سے اتنا زیادہ واقف ہے کہ انسان خود اپنے دل کی بات اتنا نہیں جان سکتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے زیادہ اس کے دل کی باتیں جانتا ہے۔ اب دوسری بات، اس چیز کی دوسری وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے دل میں کسی اچھے کام کا کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے یا برے کام کا کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان، یا اللہ تعالیٰ انسان اور اس ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اگر انسان کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ اس انسان سے نیکی نہیں کروانا چاہتا، تو انسان وہ نیکی نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح انسان اگر کسی برائی کا ارادہ کر لے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہ بخشے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ کرنے دے وہ کام، وہ برائی کا کام، تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کی طرف بڑھ سکے۔ لہٰذا اس جو آیت میں کہا جا رہا ہے نا کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی اچھے کام کا ارادہ کرے یا برے کام کا ارادہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے ارادے کے راستے میں آ جائے تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ کام کر پائے جس کام کا اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے خدا، میرے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، انسان اور اس کے دل میں جو ارادہ موجود ہے اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان کو توفیق نہ بخشی جائے کسی نیک کام کی تو انسان وہ نیک کام نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو روک دیا جائے کسی برے کام کو کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ کی اس اجازت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بعد کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر سکے۔ لہٰذا ہم میں سے بھی ہر ایک شخص کو یہی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے تاکہ ہم کوئی بھی برا کام نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو انسانوں کو ایک دن جمع ہونا ہے۔ اب وہ کون سا دن ہوگا جب انسان اللہ تعالیٰ کے روبرو جمع کیے جائیں گے؟ بے شک یہ روز قیامت ہے، یہ روز آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، تو میں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکم ماننا، یہ اطاعت کرنا آپ کو زندگی بخشے گا، ایسی زندگی جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان اور اس کے دل کے درمیان، انسان اور اس کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکی پر ثبات کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام پر ثبات عطا فرمائے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری بات ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے روبرو جمع کیے جائیں گے، اور اس دن ہم نے اپنے تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر حکم خداوندی، اللہ تعالیٰ کا حکم، انسان کے ارادے کی راہ میں حائل ہو جائے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میرے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔